अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र बयान करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ। मुझसे दानिस्ता छुपाई आँखें, मुझसे दानिस्ता छुपाई आँखें, तूने इस तौर झुकाई आँखें, तूने इस तौर झुकाई आँखें। मुझसे दानिस्ता छुपाई आँखें, तूने इस तौर झुकाई आँखें। जब तेरे लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं, जब तेरे लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं, मुझसे करती हैं लड़ाई आँखें, मुझसे करती हैं लड़ाई आँखें। जब तेरे लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं, मुझसे करती हैं लड़ाई आँखें। यूँ लगा के जहाँ ही रूठ गया, यूँ लगा के जहाँ ही रूठ गया, तूने जो मुझसे चुराई आँखें, तूने जो मुझसे चुराई आँखें। यूँ लगा के जहाँ ही रूठ गया, तूने जो मुझसे चुराई आँखें। इनके दीवाने इस कदर हैं यहाँ, इनके दीवाने इस कदर हैं यहाँ, जैसे आँखें हो वबाई आँखें, जैसे आँखें हो वबाई आँखें। इनके दीवाने इस कदर हैं यहाँ, जैसे आँखें हो वबाई आँखें। क्या अदा है तेरे शर्माने की, क्या अदा है तेरे शर्माने की, ये जो हाथों में दबाई आँखें, ये जो हाथों में दबाई आँखें। क्या अदा है तेरे शर्माने की, ये जो आँखों में, ये जो हाथों में दबाई आँखें। इनकी लाली पे एतराज़ न कर, इनकी लाली पे एतराज़ न कर, ये हैं ख्वाबों की सताई आँखें, ये हैं ख्वाबों की सताई आँखें। इनकी लाली पे एतराज़ न कर, ये हैं ख्वाबों की सताई आँखें। बहें जो अश्क तो ये लगता है, बहें जो अश्क तो ये लगता है, जैसे देती हों दुहाई आँखें, जैसे देती हों दुहाई आँखें। बहें जो अश्क तो ये लगता है, जैसे देती हों दुहाई आँखें। तेरी आँखों से कुछ न बन पाया, तेरी आँखों से कुछ न बन पाया, बना के लाख मिटाई आँखें, बना के लाख मिटाई आँखें। तेरी आँखों से कुछ न बन पाया, बना के लाख मिटाई आँखें। मैंने कुछ और फिर नहीं देखा, मैंने कुछ और फिर नहीं देखा, तो जब से तुझ पे हैं टिकाई आँखें, जब से तुझ पे हैं टिकाई आँखें। मैंने कुछ और फिर नहीं देखा, जब से तुझ पे हैं टिकाई आँखें। तेरे हुस्न लब रुखसार के संग, तेरे हुस्न लब रुखसार के संग, हुस्न का एक तिहाई आँखें, हुस्न का एक तिहाई आँखें। तेरे हुस्न लब रुखसार के संग, हुस्न का एक तिहाई आँखें। सरापा हुस्न है अगरचे तू, सरापा हुस्न है अगरचे तू, मेरे दिल को है लुभाई आँखें, मेरे दिल को है लुभाई आँखें। सरापा हुस्न है अगरचे तू, मेरे दिल को है लुभाई आँखें। नहीं बनी किसी बशर के लिए, नहीं बनी किसी बशर के लिए, तूने हूरों से चुराई आँखें, तूने हूरों से चुराई आँखें। नहीं बनी किसी बशर के लिए, तूने हूरों से चुराई आँखें। जहर में तीर बुझाए तूने, जहर में तीर बुझाए तूने, ये जो काजल से सजाई आँखें, ये जो काजल से सजाई आँखें। जहर में तीर बुझाए तूने, ये जो काजल से सजाई आँखें। ये भी कुदरत का एक अजूबा है, ये भी कुदरत का एक अजूबा है, तेरी रब ने जो बनाई आँखें, तेरी रब ने जो बनाई आँखें। ये भी कुदरत का एक अजूबा है, तेरी रब ने जो बनाई आँखें। आज मेरी नज़र से नज़र मिला, आज मेरी नज़र से नज़र मिला, करें दिल तक है रसाई आँखें, करे दिल तक है रसाई आँखें। आज मेरी नज़र से नज़र मिला, करें दिल तक है रसाई आँखें। मेरे दिल पे करे तशद्दुद हैं, मेरे दिल पे करें तशद्दुद हैं, तेरी अश्कों से नहाई आँखें,
تیری اشکوں سے نہائی آنکھیں، میرے دل پہ کریں تشدد ہے، تیری اشکوں سے نہائی آنکھیں۔ سنی دادے شباب جو فیصل، سنی دادے شباب جو فیصل، اس نے ماتھے پہ چڑھائی آنکھیں، اس نے ماتھے پہ چڑھائی آنکھیں۔ سنی دادے شباب جو فیصل، اس نے ماتھے پہ چڑھائی آنکھیں۔ مجھ سے دانستہ چھپائی آنکھیں، تو نے اس طور جھکائی آنکھیں۔ جی تو یہ تھی غزل، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک آنکھیں جھکانے کا جو ایک مقصد ہوتا ہے، وہ آنکھیں چرانا بھی ہوتا ہے یا آنکھیں چھپانا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں مطلب میں یہی ذکر ہے کہ تو نے جو آنکھیں جھکائی ہیں، اصل میں تو نے مجھ سے اپنی آنکھیں چھپائیں، مجھ سے دانستہ چھپائی آنکھیں، تو نے اس طور جھکائی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ جب انسان کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کسی لڑائی میں، تو انسان کی نظر سے جو ہے وہ باقی کا غصہ چھلکتا ہے، جھلکتا ہے، تو وہ باقی لڑائی جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو وہ اس شعر میں قلم بند کیا ہے کہ جب تیرے لفظ ختم ہو جائیں، جب تیرے لفظ ختم ہو جائیں، مجھ سے کرتی ہیں لڑائی آنکھیں، مجھ سے کرتی ہیں لڑائی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس حقیقت کے متعلق ہے کہ جب انسان کا محبوب شخص جو ہوتا ہے وہ اس سے روٹھ جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی اس سے روٹھ گئی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یوں لگا کہ جہاں ہی روٹھ گیا، تو نے جو مجھ سے چرائی آنکھیں، یوں لگا کہ جہاں ہی روٹھ گیا، تو نے جو مجھ سے چرائی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ آنکھوں کو جس طرح وبا پھیلتی ہے کسی علاقے میں تو بہت سارے بیمار ہو جاتے ہیں اس وبا کے، اسی طرح جو ہے نا یہاں پہ میں نے جو خوبصورت آنکھیں ان کو بھی وبا کے طور پہ قلم بند کیا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ان کے دیوانے اس قدر ہیں یہاں، ان کے دیوانے اس قدر ہیں یہاں، جیسے آنکھیں ہوں وبائی آنکھیں، جیسے آنکھیں ہوں وبائی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک ادا ہوتی ہے شرمانے کی، جس میں آنکھوں کو ہاتھوں سے دبا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے، کیا ادا ہے تیرے شرمانے کی، کیا ادا ہے تیرے شرمانے کی، یہ جو ہاتھوں میں دبائی آنکھیں، یہ جو ہاتھوں میں دبائی آنکھیں۔ اگلا شعر جو اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ اس غزل کے کچھ اشعار مجھے بہت مزہ آیا تھا لکھنے میں، مجھے بہت پسند، ان میں سے ایک یہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آنکھیں جو ہیں اگر لال ہیں تو ان پہ اعتراض نہ کر، کیونکہ یہ خوابوں کی یا نیند کی ستائی ہوئی آنکھیں۔ تو شعر اس طرح کہ ان کی لالی پہ اعتراض نہ کر، یہ ہیں خوابوں کی ستائی آنکھیں، ان کی لالی پہ اعتراض نہ کر، یہ ہیں خوابوں کی ستائی آنکھیں۔ بہیں جو اشک تو یہ لگتا ہے جیسے دیتی ہوں دہائی آنکھیں، انہی آنکھوں سے اشک بہنا اسی طرح ہے جیسے آنکھیں کسی ظلم کی یا کسی زیادتی کی دہائی دے رہی، کہ اعتراض کر رہی ہوں، شکایت کر رہی ہوں، گلہ کر رہی ہوں۔ تو آنکھوں کا گلہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آنکھوں سے اشک بہنا۔ بہیں جو اشک تو یہ لگتا ہے جیسے دیتی ہوں دہائی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی مجھے پسند ہے اس غزل کا شعر۔ اس میں جس طرح ایک مصور ہوتا ہے یا ایک پینٹر ہوتا ہے یا آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ ایک چیز بنانا چاہتا ہے اور اس سے نہیں بن پا رہی ہوتی تو بار بار مٹاتا ہے، بار بار بناتا ہے، لیکن نہیں بن پاتی۔ کچھ چیزیں ہوتی ایسی ہیں، اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان کی خوبصورتی کو ایک کاغذ پہ جو ہے وہ کھینچنا یا قید کرنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کے متعلق ہے کہ تیری آنکھوں سے کچھ نہ بن پایا، تیری آنکھوں سے کچھ نہ بن پایا، بنا کے لاکھ مٹائی آنکھیں، بنا کے لاکھ مٹائی آنکھیں۔ میں نے کچھ اور پھر نہیں دیکھا جب سے تجھ پہ ہیں ٹکائی آنکھیں۔ اس شعر میں
یہی کہا گیا کہ تیری خوبصورتی ایسی ہے کہ تجھے دیکھنے کے بعد میں نے پھر کچھ اور نہیں دیکھا دنیا میں نے کچھ اور پھر نہیں دیکھا جب سے تجھ پہ ہیں ٹکائی آنکھیں۔ اگلا شعر مجھے بہت پسند ہے اس غزل کا۔ اس شعر میں کیونکہ تھوڑا سا میتھمیٹیکل شعر ہے، میری جو تعلیم ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ سارا جو ہے وہ انجینئرنگ یا میتھمیٹکس ریلیٹڈ۔ تو اس میں نے یہ ذکر کیا کہ لب و رخسار، لب اور رخسار، اس کا حسن جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ اس کے مقابلے کی ہیں۔ تو 1/3 ایک تہائی، یعنی اگر میتھمیٹیکل ٹرم میں 1/3 یعنی ایک چیز کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ تو لب، رخسار اور آنکھیں، ان تینوں میں نے حسن کو برابر تقسیم کیا اس شعر میں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیرے حسن لب و رخسار کے سنگ، تیرے حسن لب و رخسار کے سنگ، حسن کا 1/3 آنکھیں، حسن کا 1/3 آنکھیں، تیرے حسن لب و رخسار کے سنگ، حسن کا 1/3 آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک، سراپا جس کو کہتے ہیں، سر سے پاؤں تک تو حسن ہی حسن ہے، لیکن تیری آنکھیں جو ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ سراپا حسن ہے اگرچہ تو، سراپا حسن ہے اگرچہ تو، میرے دل کو ہیں لبھائی آنکھیں، میرے دل کو ہیں لبھائی آنکھیں۔ اگلا شعر بھی مجھے پسند ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا کہ تیری آنکھیں جو ہیں یہ انسانوں کے لیے نہیں بنی، یہ تو نے کسی حور سے چوری کی۔ تو شعر اس طرح ہے، نہیں بنی کسی بشر کے لیے، نہیں بنی کسی بشر کے لیے، تو نے حوروں سے چرائی آنکھیں، تو نے حوروں سے چرائی آنکھیں۔ اگلا شعر بھی مجھے بہت پسند ہے اس غزل کا۔ اس میں کیونکہ اس میں تھوڑا سا پرانا جو جنگ کا ایک طریقہ ہوتا تھا، جس میں تیر کو زیادہ مہلک بنانے کے لیے اس کو زہر میں بجھایا جاتا تھا، اس کی ٹپ کو، اس کے جو دھار ہوتی تھی اس کو زہر میں بجھایا جاتا تھا، تاکہ جب جسم میں پیوست ہو تو اندر جا کے اس زہر کو جسم میں پھیلا دے، تاکہ دشمن کی جو موت ہے وہ یقینی ہے۔ تو اس کو میں نے آنکھوں کے لیے استعمال کیا کہ اور جو زہر ہے اس کو، جس کو تیر کو زہر میں بجھایا جاتا تھا، تو میں نے اس کو تشبیہ دی ہے آنکھوں میں کاجل لگانے سے۔ تو شعر اس طرح کہ زہر میں تیر بجھائے تو نے، زہر میں تیر بجھائے تو نے، ہیں جو کاجل سے سجائی آنکھیں، ہیں جو کاجل سے سجائی آنکھیں، زہر میں تیر بجھائے تو نے، ہیں جو کاجل سے سجائی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس پہ جس طرح عجوبے ہیں دنیا میں، دیواریں چین ہو گیا ہے، کچھ انسان کے بنائے میں مین میڈ ہیں، کچھ قدرتی ہیں، نیچرل ہیں، تو 7 عجوبے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ جو محبوب ہے اس کی آنکھوں کو بھی قدرت کا ایک عجوبہ جو ہے وہ لکھا ہے، یہ بھی قدرت کا ایک عجوبہ ہے، تیری رب نے جو بنائی آنکھیں، یہ بھی قدرت کا ایک عجوبہ ہے، تیری رب نے جو بنائی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس میں محبوب سے التجا ہے کہ نظر سے نظر ملا، کیونکہ نظریں جو ہیں وہ دل تک رسائی رکھتی ہیں، یعنی نظر سے چیز گزرتی ہے، وہ اگر آپ بہت پسند ہے تو سیدھی دل تک جاتی، تو اس میں پھر محبوب سے التجا ہے کہ نظر سے نظر ملا تاکہ دل تک رسائی ہو سکے۔ آج میری نظر سے نظر ملا، کریں دل تک ہیں رسائی آنکھیں، کریں دل تک ہیں رسائی آنکھیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ جو آپ کا محبوب ہوتا ہے اس کی اگر آنکھوں میں آنسو ہوں تو آپ کو ان کی وجہ سے آپ کے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہے کہ میرے دل پہ کریں تشدد ہیں، میرے دل پہ کریں تشدد ہیں، تیری اشکوں سے نہائی آنکھیں، تیری اشکوں سے نہائی آنکھیں۔ آخری جو شعر ہے وہ خود پسندی سے متعلق ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے حسن کی اور اس کی خوبصورتی کی،
تو وہ شخص مغرور ہو جاتا ہے، اور وہ ایک اصطلاح ہے اردو کی، آنکھیں ماتھے پہ چڑھا لینا یا رکھ لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ تو وہ میں نے استعمال کیا اصطلاح اس شعر میں۔ سنی دادے شباب جو فیصل، سنی دادے شباب جو فیصل، اس نے ماتھے پہ چڑھائی آنکھیں، اس نے ماتھے پہ چڑھائی آنکھیں، سنی دادے شباب جو فیصل، اس نے ماتھے پہ چڑھائی آنکھیں، مجھ سے دانستہ چھپائی آنکھیں، تو نے اس طور جھکائی آنکھیں۔ جی تو یہ تھا اشعار کا مفہوم، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔